अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, मैं यूट्यूब चैनल बोर रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ रिवेंज बेस, हवेली बेस, फोर्स मैरिज बेस नावल। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारी हौसला अफजाई करें। लिसनर्स आज के एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है जी, तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। हॉस्टल के बाहर शाह गाड़ी में बैठा हरम का मुंतजिर था। हरम एक बैग उठाए नमूदार हुई और बैग पिछली सीट पर रखकर फ्रंट सीट पर आ गई। शाह खामोशी से ड्राइव करता हवेली आ गया। हरम नम आंखों से हवेली की दरो दीवार को देख रही थी। ये देखो जरा सलवटें तो निकली नहीं हैं, तो फिर कहेंगी कि बोलूंगी मैं। ज़ूब शाह बेगम माथे पर बाल डाले मुलाजमा पर बरस रही थी। अम्मी, हरम उनसे लिपटती हुई बोली, और फिर मेरी जान तो आ गई। जुफ्शा बेगम हरम की पेशानी चुमती हुई बोली, जी अम्मी। हरम नम आंखों से मुस्कुराती हुई बोली, आज बैठ मेरे साथ साथ, तो इससे बहुत सारी बातें करनी हैं। वो सोफे पर बैठती हुई बोली। शाह दूसरे सोफे पर बैठा फोन में महफ था। अम्मी, बाबा सही कहाँ हैं? हरम बेचैनी से बोली, नहीं यही हैं, कहाँ जाना है उन्होंने? खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाकर बुला ला साहब को, और जीरो को बोल मेरी धी आई है, अच्छा खाना बनाए। वो मुलाजमा को खफकी से देखती हुई बोली। हरम की आंखें छलक पड़ी। इस प्यार को शिद्दत से याद करती थी वो। अरे वाह, तुम आ गई, मारिया मुस्कुराती हुई बोली। जी भाभी। हरम उठकर मारिया से मिली। किसी से लड़ाई वड़ाई तो नहीं की वहाँ? ज़ोबशा बेगम फिक्रमंदी से बोली। अम्मी, आपको क्या लगता है मैं किसी से लड़ाई करूंगी? हरम खपकी से बोली, ना मेरी हरम तो बहुत अच्छी है, बहुत मासूम है, बस इसी मासूमियत से भी तो डर लगता है ना। वो परेशानी से गोया हुई। और सुनाओ हरम, शहर का रंग नहीं चढ़ा तुम्हें? मारिया तंज करती हुई बोली, नहीं भाभी, अम्मी की तरबियत ही ऐसी है कि किसी शहर का या किसी मुल्क का रंग नहीं चढ़ सकता। हरम ज़ोब शाह बेगम के साथ लगती हुई बोली, मेरी बच्ची है ही बहुत प्यारी। वो खुशी से जैकी और शहरियार भाई और शाहवेज भाई कहाँ हैं? हरम की जुबान लड़खड़ाई। और शहरियार तो तुम जानती हो इस टाइम ऑफिस में होता है और फिलहाल घर से बाहर है। छोड़, मारिया तासिब से बोली, बाहर है मतलब? हरम उलझ कर इन्हें देखने लगी। और मुस्तफ़ा भाई ने निकाल दिया है उसे, छोटे को बुरहान के साथ रहता है, इस वजह से। मारिया ने मुख्तसर समझा दिया। शाह अबरू उचकाकर मारिया को देखने लगा। मेरा मतलब बाबा साई ने बोला था भाई मुस्तफ़ा को छोटे को समझाने का, तो जो उन्हें बेहतर लगा उन्होंने वही किया। मारिया संभल कर बोली। हरम के हैंड बैग में पड़ा फ़ोन वाइब्रेट हुआ था। और फिर जो ये जीरो पता नहीं कहाँ मर गई है, कितनी देर से मैं आवाज़ दे रही हूँ, हरम आई है। ज़ोबशा बेगम चिल्लाती हुई बावर्ची खाने की जानिब चल दी। और भाभी, अम्मी से कहिएगा कि मैं कुछ देर नींद लूँगी और फिर उसके बाद उठकर खाना खाऊंगी। हरम बैग उठाती हुई बोली, ठीक है, मैं कह देती हूँ। वो उठती हुई अपने कमरे की जानिब चली गई। मारिया जांचती नज़रों से देखती हुई बोली। हरम मुस्कुराती हुई चलने लगी। हाँ अदील बोल। शाह फ़ोन कान से लगाए बाहर की जानिब निकल गया और चलने लगा। यार ऐसा करते हैं, पार्टी के चेयरमैन के साथ मीटिंग रख लेते हैं और उससे बात कर लेते हैं। एक टॉक शो रखते हैं, चैनल की रेटिंग बढ़ेगी और बाकी न्यूज़ चैनल भी तो कर रहे हैं ना। बात तो करके देख, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है जो मैं ये काम करूं। अगर बात ना बने तो मुझे बता देना, मैं खुद ही बात कर लूँगा। वो फिर शाह दो उंगलियों से पेशानी मसलते हुए बोला, और निकाह के बाद कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ नहीं हो गया? अदील शरारत से उसको छेड़ने लगा। फैमिली वाले लोग मसरूफ़ ही होते हैं, अब मैं भी तो फैमिली वाला हूँ और इसी वजह से मसरूफ़ हो। बोलते बोलते शाह के लब दम बहुत मुस्कुराने लगा। कोई पेशरफ्त तो हुई? अदील का लहजा तजस्सुस से भरा हुआ था। हाँ तो इससे मिलता हूँ फिर बताऊँगा, शाह ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। और फिर हरम कमरे में आई, दरवाज़ा बंद करके एहतियात से फ़ोन ऑन निकाला और फिर चेक करने लगी अजलान की मिस्ड कॉल्स। हरम ताजुब से उसे देखने लगी। बोली। हरम अभी सोच रही थी कि उसे मैसेज करने का कि फिर से फ़ोन आने लगा। हरम दरवाजे की जानिब देखती कॉल उठाकर फ़ोन अटेंड कर लिया और फिर उससे बात करने लगी। हेलो। हरम मोहतात अंदाज में बोली, पहुँच गई हो घर? अजलान की हशाश पेशाश आवाज़ उभरी। जी, लेकिन फ़ोन क्यों किया आपने? हरम बार बार क्यों कर रही हैं? हरम की पेशानी पर शिकनें उभरी थी। तुम्हें कहा था ना, कहा तो था फ़ोन करूँगा। फिर मैं भी घर आ गया हूँ, बोर हो रहा था, सोचो तुमसे बात कर लूँ। अजलान पाँव मेज़ पर रखता हुआ बोला। अच्छा। हरम के कहकर खामोश हो गई थी। मैं तुम्हारा गांव देखा है, आज बहुत खूबसूरत है। अजलान ने खामोशी को तोड़ा। तुम सच में आए थे? हरम मुतहय्यर सी बोली। हाँ, तुम्हें
تو تمہیں کیا لگا میں مذاق کر رہا ہوں؟ ازلان ہبکی سے بولا۔ پھر ہماری حویلی بھی دیکھ لی؟ نہیں، بس گاؤں کو دیکھا ہے، دیکھ کر چلا گیا تھا۔ تمہارے گاؤں میں تو اکثر آتا رہا ہوں میں۔ اچھا، مجھے تو کبھی نظر نہیں آئے۔ حرم تعجب سے بولی۔ تم گلیاں میں تھوڑی گھومتی پھرتی رہتی ہو جو میں تمہیں نظر آؤں؟ ازلان مسکراتا ہوا بولا۔ نہیں، میں تو اپنی حویلی میں ہی رہتی ہوں۔ حرم سنبھل کر بولی، اپنی بیوقوفی پر سر جھٹک کر گویا ہوئی تھی۔ اور پھر ہاں، تو پھر تمہیں کیسے پتہ چلتا؟ حرم ازلان ہنستا ہوا بولا اور حرم کو قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ازلان میں بعد میں بات کرتی ہوں، کوئی آ گیا ہے، حرم نے کہہ کر فون بند کر دیا اور ازلان فون کو گھورنے لگا۔ فون کو دیکھ کر ازلان ایک دم سے ہڑبڑا گیا۔ آئمہ گاڑی میں بیٹھی تھی، چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے غائب نہیں ہوئی تھی۔ سنبل پرجوش تھی، اسی کے ہمراہ بیٹھی تھی اور پھر زلیخا بیگم کو اطلاع دے چکی تھی اپنی آمد کی۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ گاڑی رکی تو سنبل باہر دیکھتی استفسار کرنے لگی۔ ہاں، اندر آؤ، چلتے ہیں، باہر سے اتنا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ آئمہ باہر نکلتی ہوئی بولی۔ سنبل بھی مسرور سی باہر نکل آئی۔ آئمہ چلتی ہوئی باہر اندر آئی اور پھر سنبل ارد گرد نگاہ دوڑانے لگی۔ میک اپ سے لبریز چہرے۔ آئمہ، تمہارے گھر میں اتنی ساری لڑکیاں ہیں؟ وہ تعجب سے بولی۔ اور ہاں بہت ساری ہیں، اب تم بھی تو آ گئی ہو۔ آئمہ کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ سنبل نہ سمجھی سے آئمہ کو دیکھنے لگی۔ آئمہ زلیخا بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ لیں، آپ کے لیے نیا شکار ڈھونڈ لائی ہوں۔ آئمہ دروازہ بند کرتی ہوئی بولی۔ سنبل ششدر سی کبھی آئمہ کو دیکھتی تو کبھی زلیخا بیگم کو۔ کیا مطلب آئمہ؟ سنبل کی کمزور سی آواز نکلی۔ مطلب تمہیں ابھی میں سمجھاتی ہوں۔ جان کر تم یہی رہو گی اب ہمارے ساتھ، ہماری محفلوں میں رنگ بھرنے کی خاطر۔ آئمہ مسکراتی ہوئی بولی۔ یہ کون ہے اور پھر یہ کون سی جگہ ہے؟ سنبل گھبرا کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی اور تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ کوٹہ ہے؟ مطلب جانتی ہو نا، جہاں مجرے کروائے جاتے ہیں۔ زلیخا بیگم بے حسی سے بولی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ سنبل دروازے کی جانب بڑھتی ہوئی بولی۔ نہ، ایسی غلطی کبھی بھی نہ کرنا میری جان۔ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، ہمارے ساتھ ہی تم رہو گی، رہنا پڑے گا اور مزہ کرنا۔ آئمہ باتیں کرتی بائیں آنکھ دباتی ہوئی بولی اور سنبل ہونک زدہ سی دونوں کو دیکھنے لگی۔ تم نے اب واپس جانا ہے؟ زلیخا بیگم سنبل کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ جی، ایک لڑکی ہے ہاسٹل میں، سفید نہیں لیکن تیار ہو کر قیامت لگتی ہے، اسے قابو کرنا ہے اور آسانی سے لے آؤں گی اسے میں۔ آئمہ نے طے کیا ہوا لائحہ عمل بتاتی ہوئی بیٹھ گئی۔ زنیرہ نہیں آئی ابھی تک؟ آئمہ سنبل پر ایک نگاہ ڈالتی زلیخا بیگم کو دیکھنے لگی۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں، لیکن آنے والی ہوگی۔ افسوس اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا، زلیخا بیگم تعصب سے بولی اور سنبل دھیرے دھیرے دروازے کی طرف جانی بڑھ رہی تھی کہ بانی باہر نکل اور اسے لے کر جا۔ زلیخا بیگم سنبل کو گھورتی ہوئی چلائی اور سنبل ابھی جگہ پر منجمد ہو گئی تھی۔ بانی باہر نکلی اور اسے گھسیٹتی ہوئی اندر لے گئی تھی۔ سنبل تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا ہولناک کھیل کھیلا جا رہا ہے اور آئمہ نے اس کے ساتھ کتنا ڈراؤنا مزاح کیا ہے۔ شاہ آج ہر آئمہ کو اس کے گھر لے جائیں اور اس کی امی سے ملاقات کی گھر سے۔ مہر شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اور مہر، مجھے آج کام ہے، آفس میں کسی اور دن چلی جانا۔ شاہ نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ شاہ پلیز، میں نے اسے بول دیا ہے اب ایسے مت کریں، آپ کا آفس بھی تو شہر میں ہے، نہ ہمیں جانا بھی ہے، نہ ہمیں کہیں دوسرے شہر جانا ہے، پلیز۔ مہر اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ اور بلیک میلر ہو تم؟ شاہ اسے خوف سے قریب کرتا ہوا بولا۔ مہر دھیرے سے مسکرا دی۔ اچھا یہ بتاؤ، جو دوائی میں دے کر گیا تھا تم نے لی نا؟ شاہ نے اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ جی میں نے لے لی، لیکن طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے۔ مہر کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی اور بیزاری تھی۔ پھر ایسا کریں گے، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، حرائمہ کو اس کے گھر چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے؟ شاہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا اور پھر بال درست کرتے ہوئے بولا۔ اور ٹھیک ہے، مہر اس کے روشن چہرے کو دیکھتی ہوئی بولی اور مہر نے اس کے شانے پر سر رکھ کر دیا۔ اور پھر ابھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ شاہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ نہیں، مہر سپاٹ انداز میں بولی۔
جھوٹ بولتی ہو تم مجھ سے، شاہ ہفا ہفا سا بولا اور مہر نے بنا اس کی طرف دیکھے ہی آنکھیں موند لی۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہوگی اور تم ٹھیک تو ہو نا؟ شاہ فکر مند سا بولا۔ ٹھیک ہوں، مہر پیچھے ہوتی بھی بولی، اور تم چینج کر لو پھر چلتے ہیں۔ شاہ اس کا منہ تھپتھپاتا ہوا اسے کہہ رہا تھا۔ حرائمہ آئینہ کے سامنے کھڑی چادر اوڑھ رہی تھی اور پھر اس کو کہہ کر جلدی سے تیار ہو جو آج ہم نے جانا ہے۔ جب اسے دروازے پر دستک سنائی دی وہ جلدی سے آئینے کے سامنے سے ہٹی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے مہر کا چہرہ تھا جہاں اب بلا کی نرمی تھی۔ چلیں؟ مہر بغور اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ جی آپی، وہ بولتی ہوئی مہر کے عقب میں چل دی۔ حرائمہ کے بتائے ہوئے ایڈریس پر شاہ اسے لے آیا۔ یہاں تو تالا لگا ہے۔ حرائمہ ششدر سے بولی۔ کیا ہوا؟ مہر کہتی ہوئی باہر نکل آئی۔ پتہ نہیں امی کہاں چلی گئی ہیں۔ حرائمہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اور پھر لگتا ہے تم ایسا کرو گی، ہمسایوں سے پوچھو، اور تمہیں تو جانتے ہی ہوں گے نا۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی حرائمہ آنکھیں مسلتی ہوئی اس کی طرف گویا ہوئی اور اپنے گھر کے ساتھ والے گھر میں داخل ہوئی۔ مہر شاہ کو صورتحال سے آگاہ کرنے لگی۔ آنٹی امی کہاں گئی ہیں؟ حرائمہ نے اندر آتی ہوئی بولی۔ تم کہاں سے آئی ہو؟ وہ آنکھوں میں حیرت لیے سموئے ہوئے بولی۔ امی کہاں ہیں؟ گھر میں تالا لگا ہوا ہے۔ حرائمہ ان کا سوال نظر انداز کرتی ہوئی بولی۔ ہائے، تم گھر سے بھاگی تھی تو پھر واپس کیوں آئی؟ اب تمہاری ماں بیچاری کہاں نہیں تمہیں ڈھونڈا اور پھر یہ صدمہ برداشت کر پاتی؟ وہ تعصب سے بولی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ امی شدت غم سے حرائمہ کے الفاظ دم توڑ گئے تھے، سر نفی میں حرکت کر رہے تھے اور آنسو ٹپ ٹپ اس کے رخسار کو بھگونے لگے۔ تمہارے جانے کے بعد سارے محلے والوں نے اس بیچاری کو خوب تانے دیے اور کیا کیا تھا تمہاری جدائی کو اس کی رسوائی کتاب نہ لاتے ہوئے وہ اس دنیا سے چل بسی۔ وہ افسردگی سے بولی اور حرائمہ اپنے آپے میں نہ رہی۔ بیگم کس سے باتیں کی جا رہی ہو؟ حرائمہ نے چہرہ اٹھا کر اس کے شوہر کو دیکھا۔ تم نے اس بے غیرت کو گھر میں کیوں بلایا ہے؟ جانتی نہیں کیا اس وجہ سے ہمارے بچوں پر اثر پڑ رہا ہے اور پڑے گا؟ نکلو تم یہاں سے، چلو شرافت سے کہہ رہا ہوں ورنہ دھکے دے کر تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گا، سارا محلہ اکٹھا کر لوں گا۔ اور زور سے وہ بولنے لگے۔ حرائمہ پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی اور ان کے چلانے پر ہوش میں آئی اور وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی اور تیز قدم اٹھاتی باہر نہیں گئی۔ آئندہ اگر تم اسے گھر میں گھسایا تو خیر نہیں۔ وہ ہنکار بھرتے ہوئے کمرے میں واپس چلے گئے۔ اللہ معاف کرے، ایسی لڑکیوں سے تو اپنی ماں کو تو کھا گئی ہے، اب پتہ نہیں اور کس کی باری آئے گی۔ چلو ہمارے گھر میں فساد برپا کرنے آ گئی ہو۔ وہ منہ بناتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ دی۔ حرائمہ مرے قدم اٹھاتی چل رہی تھی، اسے اب دنیا سے بےگانی۔ مہر اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کی جانب آئی۔ کیا ہوا حرائمہ معلوم ہوا کچھ؟ حرائمہ اسے شانوں سے تھامتی ہوئی اسے پوچھ رہی تھی۔ حرائمہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں آئیں گی وہ، اب کبھی بھی نہیں آئیں گی۔ حرائمہ آنسو بہاتی ہوئی بول رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مطلب؟ مہر الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ چلی گئی ہیں وہ، میں آخری بار بھی نہیں دیکھ سکی ان کو۔ حرائمہ نے سسکتے ہوئے سر مہر کے شانے پر رکھ دیا۔ مہر کی آنکھوں میں بھی نمی تہنے لگی۔ کچھ وقت قبل بھی وہ اس نوعیت کے کرب سے گزری تھی اور پھر اب مہر اس کا سر تھپکنے لگی۔ حرائمہ کو جیسے ہی ارد گرد کا احساس ہوا مہر سے الگ ہوگی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا۔ میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حرائمہ نے مسکرانے کی سعی کی لیکن مسکرا نہ سکی۔ اگر تم ٹھیک ہوتی تو اس طرح ٹھیک ہوتے ہیں تم ٹھیک نہیں ہو تو ہم گھر نہیں آپی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ میری وجہ سے اپنا جانا ملتوی مت کریں، آپ کی طبیعت زیادہ اہم ہے۔ حرائمہ اس کے ہاتھ تھامتی ہوئی بولی۔ مہر جانتی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اپنی طبیعت کے باعث وہ بھی مجبور تھی۔ ٹھیک ہے آپ آ جاؤ، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ مہر گاڑی کی جانب چلتی ہوئی بولی۔ حرائمہ خود پر کفل لگاتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ حرائمہ جس کی دنیا اجڑ جا چکی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ آنے والے وقت میں اب وہ کیا کرے گی، کون بنے گا اس کا سہارا۔ امی شاویز بھائی اب واپس نہیں آئیں گے؟ حرم معصومے سے بولی۔ پتہ نہیں، شاہ نے تو بولا تھا کہ اسے جب سمجھ آ جائے تو گھر آ جانا گھر کو، اور وہ بے عقل ابھی تک واپس نہیں آیا، نہ جانے کہاں مارا پھر رہا ہوگا۔ وہ فکر مندی سے بولی اور حرم کے سامنے اس رات کا منظر گھوم گیا۔ امی آپ سوچ رہی ہیں نا وہ مارا پھر رہا ہوگا، جبکہ وہ تو شاید گھوم پھر رہا ہوگا۔ حرم تلخی سے سوچنے لگی۔ چل آ نیچے بیٹھ، مالش کروں تیرے سر کی۔ بال کیسے خراب کر لیے ہیں تم نے؟ وہ تیل اٹھاتی ہبکی سے بولی۔ اور پھر کہاں خراب ہوئے ہیں امی، صحیح تو ہیں بالکل، حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ اور پھر
بیٹھی۔ میں نے جیرو کو بولا تھا دیسی گھر والا پراٹھا بنا کر دے، وہ کھانا کیسے کمزور ہو گئی ہو۔ اور پھر وہ تیل لگاتی ہوئی بولی، امی لسی نہیں پیوں گی میں۔ حرم ناک چڑھاتی ہوئی بولی، کیوں؟ ہلکی ہلکی دھوپ دونوں کو گرمائش بخش رہی تھی اور بچپن کی یادیں تازہ ہو رہی تھی۔ بچپن میں گلاس بھر بھر کر پیتی تھی اور اب تو ناک منہ چڑھانے لگی ہو، باقی لگ جاتی ہو۔ وہ حرم سے سر پر چپت لگاتی ہوئی بولی۔ حرم دھیرے دھیرے سے مسکرانے لگی۔ امی مصطفیٰ بھائی کہاں ہے؟ صبح سے یہ نظر نہیں آ رہے۔ حرم اپنے ہاتھوں کو گھورتی ہوئی بولی، ہاں وہ اپنے کام سے گیا ہے اور رات سے گیا ہوا ہے، واپس ہی نہیں آیا۔ دن رات کام میں ہی جٹا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، نہ کھانے کی ہوش ہے نہ پینے کی۔ دکھائی بھی کیسے دیں آپ لوگوں کو؟ کون سا باہر نکلتے ہیں جو معلوم ہوگا؟ شاویز دھاڑتا ہوا آیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ آتے ہی چلانے لگا ہے۔ زوبشا بیگم ہبکی سے بولی۔ شاویز کو دیکھ کر حرم کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمودار ہوئے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے اور شہر میں وہ دو لڑکیوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہیں۔ شاویز ہنکار بھرتا ہوا بولا، وہ عقل تو ٹھکانے پر ہے نہ تمہارے؟ بابا سائن نے سن لیا تو وہ تمہیں بخشیں گے نہیں۔ اور پھر وہ حرم کو اٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئی بولی، بلا لیں بابا سائن کو، ان کے سامنے بھی میں جھوٹ نہیں بول رہا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ مصطفیٰ بھائی کو بھی بلا لیں، ان کے سامنے بات کروں گا۔ وہ تاؤ کھاتا ہوا بولا، اور چھوٹے عقل سے کام لو، تمہارا دماغ ٹھیک تو ہے نا؟ کیوں گھر میں فساد کھڑا کر رہا ہے؟ زوبشا بیگم اس کو عقل کی ہوش دلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ کمال صاحب چہرے پر ہبکی تاریکی ہوئے ادھر ہی آ نکلے۔ اور کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ گرجدار آواز میں بولے تھے۔ اور کیوں ہنگامہ پیش کیا ہوا ہے؟ شاہ فون کو دیکھتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو آوازیں سن کر بھی وہ بھی یہاں چل آیا۔ بھائی آگے بتائیں کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ شاویز اس کے پاس آتا ہوا بولا۔ شاہ آبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ بھائی کیا آپ آج صبح دو لڑکیوں کے ساتھ اپنی گاڑی میں نہیں تھے؟ شاویز اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا معصومیت سے بولا۔ ہاں۔ شاہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا، نہ چہرے پر خوف تھا اور نہ ہی کوئی فکر۔ ہاں تھا، میں دو لڑکیوں کے ساتھ تو۔ شاہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ شاویز گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگا۔ اتنی صاف گویائی کی توقع نہیں تھی اسے۔ شاہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کمال صاحب اس کی طرف گویا ہوئے اور ضبط کرتے ہوئے بولے، بیوی ہے وہ میری بابا سائیں، اور میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تھا، اس میں کیا برائی ہے؟ شاہ پھر بھرپور طمانینت سے بولا۔ شاویز کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا۔ کیا مطلب تمہارا؟ شاہ وہ اس سے گرائے نکاح کیا ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ شاہ کی آواز میں بلند ہوتی گئی اور شاہ رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ شاویز لب پیچھے کبھی شاہ کو دیکھتا تو کبھی باقی سب کو۔ سب اپنی اپنی نشست پر برجمان تھے اور ہکا بکا دیکھ رہے تھے۔ پھر اسے یہاں کیوں نہیں لائے؟ اب کہ وہ نرمی سے بولے، ایک دو دن تک لانے والا تھا، لیکن اب چونکہ سب کو معلوم ہو چکا ہے تو آج ہی لے آؤں گا۔ شاہ سانس خارج کرتا ہوا بول رہا تھا۔ اور پھر کمال صاحب اسبات میں سر ہلانے لگے۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم نے شادی نہیں کرو گے تو پھر زوبشا بیگم تیکھے تیور لیے ہوئے بولی۔ شاہ نے ایک اچڑتی نگاہ ان پر ڈالی۔ اب یہ کس کو بیوی بنا لیا ہے تم نے؟ اور کون کیسے؟ وہ ہنکار بھرتی ہوئی بولی۔ بابا سائیں سمجھائیں اپنی زوجہ کو کہ میں نے ایک بے سہارا لڑکی کو اپنایا ہے، اسے لے کر آتا ہوں۔ شاہ کہہ کر واپس چلا گیا۔ یہ تو اچھی بات ہے، اس نے کسی بے سہارا کو سہارا دیا ہے، اور پھر کیوں اس کے پیچھے پڑی رہتی ہو؟ کمال صاحب غصے سے زوبشا بیگم کو دیکھتے ہوئے گرا رہے تھے۔ زوبشا بیگم منہ بناتی ہوئی چل دی۔ حرم بے یقینی سے کی کیفیت میں گھری تھی۔ شاویز باہر کو بھاگا تھا۔ بھائی شاویز اسے دیکھتا ہوا بولا۔ شاہ آبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ آئی ایم ویری سوری بھائی۔ شاویز ندامت سے سر جھکاتا ہوا بولا، کوئی بات نہیں، تم نے میرا کام آسان کر دیا۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ کسی بہانے تو گھر آیا نا، چل کوئی بات نہیں، آپ سدھر گئے ہو نا؟ شاہ اسے اپنے سامنے کرتا ہوا بولا۔ جی بھائی، وہ سعادت مندی سے بولا، اچھی بات ہے، مجھے بہت اچھا لگا کہ تمہیں اپنی غلطی سدھارنے میں، جاؤ اندر مجھے جانا ہے۔ اور پھر شاہ اس کا شانہ تھپتھپاتا ہوا بولا، وہ سختی کرتا تھا لیکن شاویز سے محبت بھی تو بے حد کرتا تھا۔ حرم اپنی سوچوں میں غلطان کمرے میں آ گئی تھی اور وہ اپنی سوچوں میں اتنی گہری گم تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہوگا۔ جب اذلان کے بارے میں گھر والوں کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گی؟ حرائمہ گھر میں داخل ہوتی سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی اور آنسو جو کہ کب سے ضبط کیے ہوئے تھے تبھی تمام بند توڑ کر نکل آئے۔ امی آپ کیسے چلیں گی مجھے چھوڑ کر اس دنیا میں تنہا؟ مجھے چھوڑ کر وہ کیسے جا سکتی ہیں آپ؟ میرا تو آپ کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، اب میں کیا کروں گی؟ میرے سر پہ کون ہوگا؟ حرائمہ سر بیڈ پہ
رکھے زمین پر بیٹھی بلک رہی تھی اور وہ دوری اذیت سے گزر رہی تھی۔ میں تو آپ کو دیکھ بھی نہ سکی، کتنی بد نصیب ہوں میں۔ امی دیکھے نہ، آخری بار بھی آپ کا چہرہ دیکھ نہ سکی۔ میں تو حرائمہ ہذیانی انداز میں بول رہی تھی، امی امی امی۔ وہ گہرے صدمے میں چلی گئی۔ کیوں چلی گئی آپ؟ امی وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی اور پھر نہ جانے کیا کیا بھولے جا رہی تھی۔ مہر الماری میں اپنے کپڑے رکھ رہی تھی جب اسے آہٹ سنائی دی۔ شاہ تو ابھی گئے تھے تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ مہر سوچتی ہوئی باہر نکل آئی۔ مہر نے ابھی کمرے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ شاہ نے اس کی بازو پکڑ کر اپنی جانب متوجہ کیا اور اپنے قریب کر لیا۔ شاہ آپ؟ مہر کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں۔ ڈرا دیا مجھے آپ نے، مہر ہفکی سے بولی۔ وہ کیا ہے؟ نہ میرا دل نہیں لگ رہا تھا اس لیے آ گیا۔ شاہ کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اچھے سے جانتی ہوں میں، آپ کو کسی کام سے آئے ہوں گے اور پھر مجھے اس طرح کہہ رہے ہیں۔ بتائیں اب۔ مہر اس کی گرفت میں کسمسائی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں لینے آیا ہوں؟ شاہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا۔ کیا مجھے لینے آ رہے ہیں؟ مطلب مذاق کر رہے ہیں نا؟ مہر بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ آج تک تم سے مذاق کیا ہے؟ شاہ حیرت سے بولا۔ اب جلدی کرو، پیکنگ کر لو، نہ ہمیں جانا ہے، میرے ساتھ چلو۔ شاہ اسے آزاد کرتا ہوا بولا۔ اور پھر لیکن شاہ حرائمہ اس کا کیا ہوگا؟ مہر فکر مندی سے بولی۔ ایسا کرتے ہیں کہ اسے بھی ساتھ لے جاتے ہیں، تمہاری بہن بنا کر۔ کیسا؟ شاہ دیوار سے ٹیک لگائے مہر کو دیکھتا ہوا بولا۔ یہ بھی ٹھیک رہے گا، اس طرح وہ بے سہارا نہیں رہے گی۔ اور مہر اسبات میں سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، اور پھر اچھا بات سنو۔ شاہ کے الفاظ پر مہر اس کی جانب قدم تھم گئے تھے۔ جی؟ وہ چہرہ موڑے شاہ کو دیکھنے لگی۔ میں نے سب کو یہی کہا ہے کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور پھر میں نے اس لیے تم سے نکاح کر لیا ہے۔ تم کوٹھے پر تھی، اس بات کا کسی کو علم نہیں ہے، اور پھر نہ ہی ہونا چاہیے۔ باقی میں سنبھالوں گا۔ شاہ کے لہجے میں جھجک تھی۔ مہر خود میں سمٹ گئی۔ ایک تلخ حقیقت جسے وہ چاہ کر بھی بھول نہیں سکتی تھی، نوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مہر اپنی سوچیں جھٹکتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی۔ شاید شاہ بھی اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں نفوس حویلی میں کھڑے تھے۔ زوبشاہ بیگم کڑے تیور لیے ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ حرائمہ کو گھور رہی تھی۔ امی شاہ کو گھورتا ہوا بولا۔ شاہ کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر وہ ماریہ کی جانب متوجہ ہو گئی۔ مہر شاہ کے پہلو میں بیٹھی مسلسل ہاتھ رگڑ رہی تھی۔ حرائمہ بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ شاہ مجھے عجیب لگ رہا ہے، مہر سرگوشی کرنے لگی، اور شاہ اسے نظروں سے تسلی دی اور ہوگی آپ سب کی تشویش تو اب میں کمرے میں جاؤں؟ شاہ کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ ہاں جاؤ، ہمیں تو بہت خوشی ہے، تم بن ماں باپ کے ہی سب کچھ کر چکے ہو اور بچیوں کو سہارا دیا۔ کمال صاحب خوشی سے چہکے۔ ماریہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میری بہن سے تو شادی نہیں کی، یہ پتہ نہیں کس کو اٹھا لایا ہے، اور کون ہے جس کو اٹھا لایا ہے، وہ قدرت سے بولی۔ اور شاہ دل ہی دل میں ہنکار بھرتا ہوا۔ شاویز کی نظریں مہر پر تھی اور وہ دودیا رنگت خوبصورت نقوش کی مالک ہلکی سی لپسٹک لگائے قیامت خیز لگ رہی تھی، اور شاویز کا دل تو اس قاتل حسینہ پر آ گیا تھا جو دل پر چھریاں چلا رہی تھی۔ شاہ نے مہر کو اشارہ کیا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ حرم تم حرائمہ کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، شاہ حرم کو دیکھتا ہوا بولا۔ اور پھر جی بھائی، حرم کہتی ہوئی کھڑی ہوگی، اور اسے یہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ لڑکی اچھی لگی تھی جو نہ کہ حسین تھی بلکہ معصوم بھی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک ہفتہ خاموشی سے بیت گیا اور مہر شاہ کے ہمراہ اس کی خوابگاہ میں تھی، اور آج ہمارا ولیمہ ہے، شاہ مہر کے سرہانے بیٹھتا ہوا بولا، اور جو ابھی نیند سے جاگی تھی مہر کے لب دھیرے سے مسکرا دیے تھے۔ نہ جانے کیوں۔ شاہ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ مہر نے دماغ میں سے اٹھتا ہوا سر آج بھی پوچھنے کا قصد کر ہی لیا تھا۔ ہاں پوچھو۔ شاہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے بولا۔ اور پھر شاہ کیا آپ مجھ سے محبت ہے؟ مہر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ شاہ اس سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ میں نہیں جانتا مہر، لیکن سچ کہوں تو تم نے مجھے جو خوشی دی ہے نا، یہ سب اسی کے باعث ہو رہا ہے۔ میرا خود میں تغیر اور تبدل لانا، تمہیں عزت دینا، اور شاید تم سے محبت ہو رہی ہے۔ شاہ صاحب گویائی سے بولا۔ اور اگر آپ کو یہ خوشی نہ ملتی تو پھر کچھ غلط ہو گیا،
پھر مہر کے دل میں وسوسے جنم لے رہے تھے، جو ہوا نہیں، جو ہونا نہیں، اس کو سوچ کر تم کیوں اپنے دل میں خدشات پیدا کر رہی ہو اور اپنے آپ کو خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ میں تم سے صرف وفا چاہتا ہوں، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ جس دن تم نے مجھ سے بے وفائی کی، اس دن شاہ تمہیں اپنی زندگی سے بے دخل کر دے گا۔ شاہ کے لہجے میں حد درجے چٹانوں کی سی سختی تھی اور مہر کا دل مانو کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ شاہ نے مرتے دم تک آپ کے ساتھ وفا نبھاؤں گی مہر اس کے گرم ہاتھ اپنے نازک ہاتھوں میں لیتی ہوئی بولی، اور میری وفا پر کبھی بھی آپ ایک بات ماننی ہوگی تمہیں۔ شاہ بغور سے اسے دیکھتا ہوا بولا، کیا؟ مہر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ نماز پڑھا کرو، میں چاہتا ہوں کہ تم نماز پڑھو اور ہماری اولاد نیک ہو۔ شاہ دھیرے دھیرے بول رہا تھا اور مہر اس کی بات سن رہی تھی۔ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ جی شاہ، جیسے آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی۔ حرم بار بار فون دیکھ رہی تھی لیکن ہر بار کی مانند خاموش تھا۔ اذلان، تم مجھے بھول گئے ہو نا؟ حرم ہفا ہفا سی بولی، اور اس دن کے بعد سے تم نے مجھے ایک بار بھی بات نہیں کی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ اذلان کی دوری حرم کو اس کے قریب لا رہی تھی اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو رہی تھی۔ جتنا وہ اس کے خیال کو جھٹکتی اتنی ہی شدت سے وہ یاد آنے لگتا۔ اس پر ستم یہ کہ وہ خود بھی لاپرواہ بنا ہوا تھا حرم کی جانب سے، اور حرم کو یہ بات تیر کی مانند چبھ رہی تھی۔ حرم نے دہانی میں حرائم کو دیکھنے لگی جو نماز پڑھ رہی تھی۔ کچھ لوگ کتنے بے بس ہوتے ہیں، نہ ماں باپ اتنی جلدی چلے جاتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ حرم افسردگی سے سوچ رہی تھی، اور ہمیں دیکھو کتنی نعمتیں ملی ہیں اور اتنا پیار ملا ہے۔ حرم کو خود پر رشک آنے لگا تھا۔ سچ میں انسان خود سے نیچے دیکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اوپر دیکھے گا تو ہمیشہ ناشکری کرے گا۔ ناشکری کرنا تو خود سے نیچے والوں کو دیکھو، اور پھر نہ جانے کتنی محرومیوں میں جی رہے ہیں لیکن پھر بھی زبان پر شکوہ نہیں لاتے۔ چھٹیاں ختم ہوں گی تو آپ شہر چلی جائیں گی؟ حرائمہ اس کی طرف آواز حرم کو اپنی سوچ کے محور سے نکالا۔ ہاں، پھر میں ہاسٹل چلی جاؤں گی۔ حرم اداسی سے بولی، آپ MBA کر رہی ہیں نا؟ وہیں حرائمہ نے نرمی سے استفسار کر رہی تھی۔ حرم اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں بھی MSc کر رہی تھی حرائمہ نے تعصب سے سوچنے لگی، کہاں گم ہوگی وہ؟ حرائمہ کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتی ہوئی بولی، کہیں نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ آپ ہی کے ولیمے کے لیے تیاری شروع کر دیں۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، آ جاؤ، ہم امی کے پاس چلتے ہیں۔ حرم مسرور سی بولی، اور پھر وہ زوبشہ بیگم کے روم میں چلی گئی۔ شاہبیز، تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج پھر سے بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد برہان سے تنازع جائیداد پر ہوا تھا، اس لیے اس سے بول چال بند ہے، اور تم بھی سمجھ جاؤ۔ شاہ ضبط کرتا ہوا بولا، بس ایک سوال بھائی۔ شاہبیز مظلومیت سے بولا، پوچھو۔ شاہ بیزاری سے اس کی جانب جھکا، اور پھر جھگڑا صرف جائیداد پر ہوا تھا نا؟ تو پھر اتنی قدرت اچھی بات تو نہیں ہے۔ برہان صلح کا کہہ رہا تھا، ہمیں بھی ہاتھ بڑھانا چاہیے کہ پرانی باتوں کو لے کر بیٹھے رہیں۔ شاہبیز نے لمبی چوڑی وضاحت پیش کی، ہو گیا، اب دوبارہ بحث نہیں ہوگی۔ وہ لوگ ملن نثار نہیں ہیں، ایسے لوگوں سے دوری ہی عقل مندی کا تقاضا کرتی ہے۔ شاہ ضبط کرتا ہوا بولا، اور شاہبیز نے بھی اب کوئی ضد نہ کی، اور پھر وہ اپنے بھائی کی بات سمجھ چکا تھا اور اسے اب اس بات کے بارے میں کوئی بحث نہیں کرنی تھی۔ السلام علیکم لسنرز۔